जुमा में भी उस वक्त तुम पहुंचते हो जब रकात बांध रहे होते इमाम, थोड़ी देर पहले आ जाया करो मस्जिदों में, खुतबा अरबी में सुनते हैं तो दिल पर वो बात लगती जाती है, अगरचे तुम्हें समझ में नहीं आती लेकिन मैल धुलता जाता है। जुमा में भी ताखीर से आते हो और फिर सलाम फेरने के बाद भाग जाते हो, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम तो पेश कर दो। जब खड़े हो जाओगे सलाम के लिए, यकीनन रसूलुल्लाह तुम्हें तुम्हारे बाप के नाम से पे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही खास है, खास जुमे का बयान है। जुमे के दिन हमें कौन सी गलती नहीं करनी होती है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। जानते हैं तुम्हारी तरफ से सलाम आ रहा है तो क्या मेरे मुस्तफ़ा जवाब नहीं देंगे? उधर से अगर जवाब आया तुम्हारे सलाम का तो यकीनन तुम्हारे दिल की सफाई है इसमें। इन महफिलों से कब तक तुम भागते रहोगे? मस्जिदों में कभी वक्त से पहले आ जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज बयान फरमाई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। मुनाफिक और मोमिन की पहचानने का तरीका क्या है? हुजूर फरमाते हैं मुनाफिक मस्जिद में सबसे लेट आता है और सबसे जल्दी भागता है। मस्जिद में सबसे ताखीर से आता है और सबसे जल्दी भाग जाता है। इसीलिए मुझे डर लगता है, आपको भी खौफ होना चाहिए कि मुनाफिकों की फहरिस्त में हमारा नाम ना आ जाए। देखते रहते हैं अभी टाइम है, लास्ट मोमेंट पर पहुंचेंगे और फिर इधर खत्म होते ही बहुत सबसे पहले भागेंगे। हदीस पाक में है मुनाफिक की अलामत है। और फिर दूसरी अलामत मुनाफिक की क्या है? हुजूर फरमाते हैं बाजार में बहुत जल्दी जाता है और बहुत देर के बाद बाजार से निकलता है। काफी देर तक शॉपिंग मॉल में वक्त गुजारेगा, उसका दिल लगता है वहां पर, मार्केट में शॉपिंग मॉल में घूमता रहेगा, बहुत जल्दी मार्केट में जाएगा, बहुत देर से निकलेगा। मेरे अजीजों, ये मुनाफिक की पहचान और दिल काला होने की अलामत। और मोमिन की पहचान मेरे आका फरमाते हैं मस्जिद में जल्दी आता है और देर से जाता है। बाजार में सिर्फ अपने काम के हद तक जाता है और फौरन वहां से भाग जाता है। मोमिन की पहचान है। इसलिए मेरी ये नसीहत है नौजवानों को कि जिक्र की मजलिस कायम करो, ज्यादा देर तक अपने दिल को आजाद मत छोड़ो, ज्यादा देर तक दिल को आजाद मत छोड़ो, वरना ये ख्वाहिशात तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएंगे। दिल बोझल हो जाएगा, दिल सख्त हो जाएगा, दिल काला हो जाएगा। देखना जमाना हो गया आंखें रोती नहीं आज अल्लाह की याद में। रब तबारक व तआला की याद में रोते हो कभी? दिल सख्त हो गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई और उनकी दूरी कभी तुम्हें रुलाती है? मौत आने वाली है, क्या वो कब्र की सख्तियां और उसकी तन्हाइयां तुम्हें कभी रुलाती हैं? सोच के रोते हो कि क्या होगा मेरी कब्र में, जब मुझे टाइट बांध करके लोग छोड़कर चले जाएंगे? क्या होगा मेरे साथ जब ऊपर नजरें उठाऊंगा तो तख्तियां बंद नजर आएंगी, घुटन महसूस होगी कब्र में? क्या होगा? इस याद से कभी आंखें रोती हैं? ये क्यों नहीं रो रही? बहुत दिन तक तुमने दिल को आजाद छोड़ दिया, बहुत दिनों तक ख्वाहिशात के पीछे चलते रहे, घंटों तुम मोबाइल में बैठे रहे, घंटों तुम टेलीविजन के सामने बैठे रहे, घंटों तुम मैच में मैदान में घूमते रहे, घंटों शॉपिंग भी करते रहे, घंटों लोगों के साथ गप्पे भी लगाते रहे, लेकिन अपने रब के हुजूर न कभी बात करने की फुर्सत मिली, न उससे दुआ करने की फुर्सत मिली। तुम्हें पता है दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं, और हदीस पाक में है अगर बंदा मस्जिद में आया और अल्लाह की बारगाह में दुआ ना करके गया, अल्लाह उससे नाराज होता है कि मुझसे मांगता तक नहीं अब ये बंदा, तुम्हारा मांगना उसे पसंद है फिर भी तुम मस्जिद में नहीं हो। ये ख्वाहिशात हैं जो तुम्हें यहां से भगा कर ले जाती हैं, तुम घंटों दुनिया के लिए गुजार लेते हो। मेरे अजीजों, बदल लो इस जिक्र की मजलिस। मैं अल्लाह की बारगाह में ये दुआ गो भी हूं कि आज शायद इससे कबल भी यहाँ पर एक बार जिक्र की मजलिस हम सजाए थे। बहुत पहले मैं यहाँ आया तो हूँ, बयान हुआ है, जिक्र का मुझे याद नहीं, अगर नहीं हुई थी तो शायद ये पहली मजलिस है और अल्लाह इसको हमेशा कायम फरमाए। मैं रहूं या न रहूं, जिम्मेदारों से गुजारिश कि इस मजलिस जिक्र को इस नीयत से कायम रखो
کہ ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ آج آشرم جاتے ہیں، 2 دن 3 دن کی چھٹیاں لے کر اپنے پنڈتوں کے چپلوں میں بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہما ہمی سے نکل کر کے کسی آشرم میں بیٹھے۔ ان کے دلوں کا قرار اور سکون کہاں ہے؟ کفر میں اور شرک میں۔ لیکن ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں روز اللہ کریم سکون کے لیے یہاں بلاتا ہے، تم آتے نہیں، تو کم از کم اتنا تو کرو، ہفتے میں 1 مرتبہ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو جائے۔ دنیا کو ایک طرف رکھیں گے، مصروفیات روز ہیں، کام کاج روز ہیں، رشتہ داروں سے ملنا روز ہے، میٹنگیں چلتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن کبھی تو ایک دن سٹاپ کر کے یہ سوچیں کہ آج میرے رب سے ملاقات کی رات ہے، آج کا یہ ٹائم صرف اور صرف میرے رحمان خدا سے بات کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے تو ان مجلسوں میں آ جایا کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور ضرور داخل ہوگا۔ اس طرف آپ توجہ ضرور دیں، ورنہ آزاد چھوڑے رہیں گے تو یہ آزاد گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا، نفس کا گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا۔ اس کو اتنا آزاد نہ رکھو، اس کو لگام دو اور اس کے لگام کی رسی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال کر رکھو کہ نفس کو اب جہاں جانا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار، وہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے نفس کو میرے حوالے 1 منٹ کے لیے بھی مت دینا، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ رسول اللہ کا کون سا نفس تھا؟ میرے آقا کا کہاں کیسا نفس ہے؟ کیا کبھی آپ نے حدیث میں کسی روایت میں سنا کہ حضور نے نفس کے یا خواہشات کی پیروی کی؟ کبھی نہیں میرے عزیز۔ جو پتھر کا تکیہ رکھنے والے، چھال کے بستر پر سونے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے رسول، کیا کبھی نفس کی غلامی کی؟ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے تھے، مولا میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا 1 منٹ کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اور ہم جیسوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے نفس کی حفاظت اللہ کے حوالے نہ کریں تب تو یہ اتنی تباہی مچائے گا، اتنی تباہی مچائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آؤ آج ذکر کی مجلس ہے، ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو رحمان کے حوالے کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں دل میں کہ مولا میں آج توبہ کے لیے آیا ہوں، توبہ کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ایک محفل یاد ہے، ایک بندہ جو کافی دنوں تک کئی الگ الگ قسم کے کاموں میں مصروف تھا، ہماری ذکر کی مجلس شروع ہوئی، ذکر کی مجلس میں آیا، اور ذکر کی مجلس میں جب پہلے ہمارے ہاں بدھ کے دن ذکر ہوتا اور جمعرات کو روزہ رکھتے، اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نیا ذکر میں آ کر توبہ کیا تھا، 2 دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ زندگی میں اتنی برائیاں، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی، سوچتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سدھرے گا، بہت بے حیا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ اس کی موت کو ابھی 4 دن بچے ہیں، اس سے پہلے وہ ذکر کی مجلس میں آیا ہے اور توبہ کر کے اب رب تعالیٰ کے حضور جانا چاہتا ہے۔ یہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب آنے والی، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ کاش رب تبارک و تعالی ہم غلاموں کے ساتھ بھی یہ احسان کرے کہ جب موت قریب آنے والی ہو وہ اپنی مجلس ذکر کا ہمیں مشتاق بناتے اور ذکر زبانوں پر جاری رہے اور روح ہماری نکلتی رہے۔ جس کی دی ہوئی روح تھی اسی کا نام لیتے ہوئے اسی کے دربار میں جائیں تو میرے عزیزو زندگی وصول ہو گئی، زندگی وصول ہو گئی۔ لیکن کچھ کو تو دیکھا گیا برسوں نماز پڑھتے رہے، شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا اور ایسی بے حیائیوں میں لگ گئے اور گناہوں پر ان کی موت آئی۔ یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، آخر وقت کس کا کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں۔ لگے رہو ان مجلسوں سے،
اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، حبیبی آقائی مولائی ملجائی، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ایک بار وہ مصطفیٰ اشارہ کر دیں، میرے ایک کے گناہ کتنے ہوں گے، لاکھوں لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آؤ آج ذکر کی مجلس ہے، اسی رقت کے ساتھ، اپنے دلوں کی حضوری کے ساتھ، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے احساس کے ساتھ مجلس ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں، اور نہایت ہی ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ مولا کریم کو مناتے ہیں، تاکہ اس مسجد میں بھی برکتیں ہوں اور ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں، ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں، اور اس دل کو اتنا پاک کر لو کہ جیسے مسجد آج چمک رہی ہے تمہارا دل بھی اتنا چمکتے لگے، کیونکہ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، کعبہ بنائے خلیل اطہر است، کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است۔ خانہ کعبہ جتنا عظیم ہے نا، وہ کیوں؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے، لیکن تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ رحمان کا گھر ہے، وہ رب تعالیٰ کی گزرگاہ ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، تو اسے اتنا پاک کرو جتنا مسجد کو پاک کیا ہے، جتنا مسجد کو چمکایا ہے اتنا ہی اپنے دل کو چمکاؤ، اور یہ دل اگر چمکے گا تو ماربل سے نہیں، جھومر سے نہیں، دل چمکے گا تو صرف اللہ کے ذکر سے چمکے گا۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے اس کا دل چمکنے لگ جاتا ہے، میل اترتا ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے، اور دل جب روشن ہوتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، خواہشات تو گئی، نفس تو گیا ایک طرف، جب دل چمکتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سامنے جو بھی آتا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں وہ خیالات اللہ ڈال دیتا ہے۔ کیسے؟ آئینے کی طرح، ایک آئینہ میں لے کر کے کھڑا ہوں، سامنے جو بھی آئے گا اس آئینے میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن وہی لوہا لے کر کھڑا رہوں کچھ نہیں پتا چلتا سامنے کون آیا ہے کون نہیں۔ دل جب زیادہ چمکتا ہے ذکر سے، جو بھی آئے جیسا بھی آئے اس کا سارا کچا چٹھا تمہارے دل پر چھپ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ علماء کے سامنے زبان سنبھال کر بات کرو، اولیاء کے سامنے دل سنبھال کر کے بات کرو۔ کیوں؟ تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی ان سے مخفی نہیں ہوتے، چھپتے نہیں۔ کیوں نہیں چھپتے؟ اس لیے کہ انہوں نے دلوں کو اتنا پاک کیا، اتنا چمکایا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کے سارے اعضاء، اس کے دل کے حالات ان کے دل پر چمکنے لگتے ہیں۔ اور صرف چمک ہی نہیں، اور ایک اس کا فائدہ ہے، دل جب چمکتا ہے اور ایک فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ تم نظر تو آتے ہو، جب میں شیشہ لے کر کھڑا رہوں گا تم نظر تو آتے ہو، لیکن ایک اور فائدہ ہے، اگر سورج چمک رہا ہے اور شیشے پر سورج کی روشنی آ رہی ہے تو یہ روشنی سیدھے کہاں پڑے گی؟ تمہارے چہرے پر پڑے گی، اور تمہارا چہرہ کالا ہو کہ جیسا ہو، لیکن اس آئینے کی اور اس شیشے کی روشنی سے تمہارا چہرہ بھی چمکنے لگے گا۔ یہی اولیاء کی مثال ہے کہ ان کے دل شیشے کی مانند چمک رہے ہوتے ہیں، اور آفتاب رسالت میرے مصطفیٰ کا سورج ان کے دل پر چمک رہا ہوتا ہے، اس کی روشنی اولیاء کے دلوں پر آتی ہے، اور جو قریب آتا ہے اس کا چہرہ بھی اس سے چمک جاتا ہے، جو قریب آتا ہے اس کا دل بھی چمکتا ہے، چہرہ بھی چمکتا ہے۔ صحبت کا اثر اسی لیے زیادہ اثر کرتا ہے، ان لوگوں کی صحبت میں وقت گزارو جن کا دل چمکتا ہے۔ اور اخیر میں اب دل کے چمکانے کے لیے دعا اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھائی، بارگاہ مصطفیٰ میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے
برسانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.